भलीकार नाज़रीन, अनटोल्ड स्टोरीज़ में आऊं आहियां अवां जी मेज़बान फ़हमीदा रियाज़। हिन प्रोग्राम में असां इंसानी हक़नि, औरतुनि, ॿारनि, ट्रांस मज़दूरनि जे हक़नि खां अलावा कानून, माहौल ऐं समाज जे उन्हनि किरदारनि जूं कहाणियूं बयानु कंदा आहियूं जिन खे नज़रअंदाज़ कयो वञे थो या उहे पस मंज़र में रहंदा आहिनि। असांजो मक़सदु उन्हनि किरदारनि जी जदोजहद खे मंज़र ते आणणु आहे। असांजो प्रोग्राम जेको अनटोल्ड स्टोरी में डॉक्टर साहब सां असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई शेरशाह सां, असां पंहिंजी ॻाल्हि खे उते ई शुरू कंदासीं NFC जे बारे जेको असां पोर्शन ते ॻाल्हायो पिए। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि आप NFC के हवाले से सारी बात कर रहे थे और पॉलिटिशियन क्या थी उनकी और वो किस तरह से काम करते थे, ये भी आपने काफ़ी हद तक बताया। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मुनव्वर हसन थे वो पहले जो है इसमें शामिल थे, क्या उनकी कहानी है, कैसे बाद में वो वहाँ से फिर कहीं और उन्होंने जमात इस्लामी में मूव किया, तो उसके हवाले से मैं कुछ जानना चाहूँगी आपसे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। मुनव्वर साहब ने तो पहले NSS ज्वाइन की थी और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कॉलेज नाज़ाबाद में से उन्होंने काम शुरू किया था और NSS में रहे, काफ़ी दिन तक रहे। उसके बाद कुछ ऐसी वजूहत हुई होंगी जिस पे उन्होंने मुनासिब समझा कि वो NSF के लिए नहीं है। उनको उनकी जो फ़िक्र है थोड़ा सा इस्लामी है और इस्लामी फ़िक्र भी वो है जो मौलाना अबुल आला मौदूदी के साथ फिट बैठती है। तो उन्होंने इस्लामी जमीयत तलबा और फिर जब मैं काम किया, और देखें ये तो मानना पड़ेगा कि मुनव्वर हसन साहब बुनियादी तौर पर इंतहाई शरीफ इंसान थे, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके नज़रियात, उनके ख़यालात से बहुत ज़बरदस्त तरीके से नाइतफ़ाक़ी की जा सकती है। उनके बाज़ ख़यालात बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और बहुत से हमारे जमात इस्लामी के दोस्त हैं उनको भी पसंद नहीं है, लेकिन उनकी ईमानदारी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो वो फिर जमात इस्लामी चले गए और जमात इस्लामी में उन्होंने बड़े दिनों तक वो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल रहे और उसके बाद जमात इस्लामी के अमीर भी बने और अपनी तरफ से जो कुछ अच्छा काम कर सकते थे उन्होंने किया। और अब तो खैर दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बुनियादी तौर पर एक शरीफ इंसान थे और उनके मतलब इनके ख़यालात बड़े मुख्तलिफ हैं। इवन जमात इस्लामी में उनके ख़यालात बहुत मुख्तलिफ रहे बाद लोगों से। तो ये उनका बैकग्राउंड रहा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई तो एक जहाज़ अगवा होने का सुना होगा आपने। जी बिल्कुल। तो उसमें जब जो ज़ियाउल हक से डील की गई तो उसमें बहुत सारे NSF के लोग थे, राजा अजहर थे, कायम खानी साहब थे, बहुत से लोग थे। वो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद मैं गलती कर रहा हूँ, वो लोग उस तरीके से पाकिस्तान से निकाले गए क्योंकि ये लोग जेलों में थे। ये पीपल्स पार्टी के कुछ लोग तो ज़रूर भुट्टो साहब के लिए काम कर रहे थे, लेकिन NSF के बहुत से लोग भी एहतजाज कर रहे थे उस ज़माने की, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, जमहूरियत की बहाली के लिए ज़ियाउल हक के खिलाफ। उसमें वो सब जेलों में थे तो उनको छोड़ा गया। और देखें NSF में बहुत से लोग रहे। जाहिद हुसैन साहब हमारे मुल्क के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। लाला रुख होती थी, अभी उनका इंतकाल हो गया है, कराची यूनिवर्सिटी में थी। गौहर ताज थी, कराची यूनिवर्सिटी में थी। नरगिस हुदबाई थी, ये लोग थे। पंजाब में बहुत सारे लोग थे, सुहेल हुमायूं और बाबर थे मुल्तान के। बहुत से लोग थे NSF में जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन एक तरह से उनकी कुर्बानियाँ ज़ाय हो गई। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा कुछ जो तज़किया था वो सही नहीं था। मिसाल के तौर पर अगर हम तलबा के लिए काम कर रहे हैं और आवाम के लिए काम कर रहे हैं तो उनको तलबा के मसाइल और आवाम के मसाइल से हमें नथी रहना चाहिए। हम उस ज़माने में बटे हुए थे। कोई मास्को नवाज़ था, कोई मौ नवाज़ था, कोई अनवर हुजा नवाज़ हो गया था। एक ज़माने में केमल सिंह के नवाजी में भी कुछ लोग चले गए थे, ये सही नहीं था। फिर एक और मिसाल दूं जो मैं बार बार बताता हूँ लोगों को कि जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो उस ज़माने में ये हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी में तालीमी निज़ाम को तब्दील किया जाएगा और वहाँ सेमेस्टर सिस्टम राइज किया जाएगा। हमें तो नहीं पता था कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। हमें पार्टी की तरफ से लाइन दी गई कि सेमेस्टर सिस्टम जो एक साम्राज्य निज़ाम है और ये अमेरिका की नकल की जा रही है और इसमें तलबा को जो है निशाना बनाया जाएगा। और हमने बगैर सोचे समझे उसकी मुखालिफत शुरू कर दी।
क्योंकि मेरी पार्टी लाइन थी। ये बड़ी अहमकाना बातें थी, इसलिए कि क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में ये कोई जमात इस्लामी टाइप के लोग ला रहे हैं तो कहा जाए कि भाई ये गलत निज़ाम है। तालीमी निज़ाम हमें तो अच्छे तालीमी निज़ाम का मुतालबा करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए था, जैसे अभी भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस वक्त 3,70,00,000 के करीब बच्चे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। इन बच्चों की तादाद उन बच्चों से ज़्यादा है जो स्कूल में हैं। 70% लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। ये कैसा तालीमी निज़ाम है? ये कैसा तालीमी निज़ाम है जिसमें जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनमें से बच्चों की कसीर तादाद ऐसे निजी स्कूलों में पढ़ रही है जो इंतहाई महंगे हैं, जहाँ शायद तालीम अच्छी हो लेकिन ये महंगी तालीम हर आदमी नहीं हासिल कर सकता है। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सरकारी स्कूल इस काबिल नहीं है, पंजाब से लेकर के बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर के सिंध तक, जहाँ पर बच्चों को वो तालीम दी जा रही है जो उनको तालीम देनी चाहिए। तालीम का मकसद क्या होता है? तालीम का मकसद बहुत पहले सुकरात ने बता दिया था। तालीम वो होती है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, तनकीदी सोच को परवान चढ़ाए, हमारे बच्चों को इस काबिल करे कि वो सवाल उठाएं। सुकरात कहता था ना कि सवाल करना चाहिए, सवाल का जवाब देना चाहिए, सवाल करने वाले को तलाश नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो जो सवाल करता है उसकी तलाश शुरू हो जाती है, उसकी पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। तो हमारा तालीमी निज़ाम सोचने वाला बंदा नहीं बनाता है, हमारा तालीमी निज़ाम गुलाम पैदा कर रहा है। और तालीम दो किस्म की है, एक ऐसी तालीम है जो हमारे जो एलीट हैं, जो हमारे सो कॉल्ड मालदार लोग हैं, उनके बच्चों के लिए है। वो बच्चे पढ़ते इसलिए हैं कि वो अमेरिका यूरोप में जाके आबाद हो जाएं। जो बाकी लोग जो हैं कीड़े मकोड़े, वो कीड़ों मकोड़ों को तालीम इसलिए दी जाती है कि वो इस निज़ाम को चलाएं। इस निज़ाम ये देखें, यह हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का कोई भी निज़ाम है, और ख़ास तौर पे जो तालीमी निज़ाम है और तिब्बी निज़ाम है, वो इंतहाई बोसीदा और सड़ा हुआ है। उसमें आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये निज़ाम हमें हमारे बच्चों को तालीम नहीं देता है, ये निज़ाम हमारे बच्चों में फ़िक्र पैदा नहीं करता है, ये निज़ाम हमारे बच्चों को बिल्कुल अंधा बना के रखता है। ये निज़ाम नाकाबिल कबूल है। लेकिन सरकार को और जो हमारे एलीट लोग हैं उनको ये अच्छा लगता है, इसलिए कि ऐसे लोग इसमें पैदा हो रहे हैं जो सवाल नहीं करते हैं। ये चला, अब देखें ना, कराची और सिंध में जाएं आप, शहरों में या पंजाब में भी आप जाएं। मैं अभी सियालकोट में था पिछले हफ्ते, मुझे शर्म आ रही थी कि ये अल्लामा इकबाल का शहर है। शहर के अंदर सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी थी, जैसे कराची के अंदर सड़कें टूटी फूटी हैं, फैसलाबाद में सड़कें टूटी फूटी हैं, इसी तरह से बलूचिस्तान में। तो ये तो निज़ाम नहीं हुआ ना, इस पर सवाल करना चाहिए ना कि भाई शहरों की जो गलियां सड़कें इनको बनाया जाए। तो तालीमी निज़ाम ये ख़त्म कर देता है हमारा। ये लोग जो है ना इसी घन चक्कर में पड़ जाते हैं, एक ऐसी दौड़ में लग जाते हैं जिसको कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, अक्सर NSF पे जो शामिल हुए थे और वो बाद में जब ज़ाहिर PPP में शामिल हुए थे, तो इस हवाले से कई लोगों से बात भी होती है, सुन रहे भी होते हैं कि मेराज महमद ख़ान ने जो फ़ैसला किया वो सही नहीं था। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि NSF के बाद जो है PPP में शामिल होना फ़ैसला सही था या गलत था? उसके पीछे क्या ऐसे अवामिल थे? देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मैं तो उस ज़माने में कॉलेज के लेवल का वर्कर था और जो NSF में मेराज महमद ख़ान थे जो मरकज़ी सदर थे, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो नारे थे वो सही नारे थे। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान के अलावा जमहूरियत हमारी सियासत, सोशलिज्म हमारी मईशत। तो ये जो अवाम ताकतवर थे, चश्मा दोस्त नारे, ये बहुत अच्छे थे। और जब सोशलिज्म कहा जाता था तो सोशलिज्म का मतलब ये नहीं था कि कोई गैर मजहबी निज़ाम कायम किया जा रहा है। सोशलिज्म का मतलब ये था कि भाई अवाम को
اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ان کی بنیادی ضرورت ملنی چاہیے. ہر گھر میں پانی بجلی ہونی چاہیے, ہر گھر کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے, ہر گھر میں جب کوئی ماں حمل سے ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ملک میں ماؤں کی اموات نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے ملک میں ہر گھنٹے پہ 2 عورتیں مر جاتی ہیں حمل کے دوران. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. ہمارے ملک میں تقریباً 6 لاکھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے, اس ملک میں اس طرح کا ہونا بہت ظلم کی بات ہے. تو این ایس ایف نے یہ فیصلہ کیا, اور این ایس ایف کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی پیپلز پارٹی کا سپورٹ کیا جائے. اور پیپلز پارٹی, معراج محمد خان پیپلز پارٹی میں گئے, اور سارے ہمارے جو این ایس ایف کے لیفٹ کے لوگ تھے وہ سب پیپلز پارٹی میں گئے, اور انہوں نے بڑی دل جمعی سے کام کیا. مجھے یاد ہے کہ ہماری کیا حیثیت تھی, لیکن ہم نے بھی 2 آنا 4 آنا کر کے چندہ جمع کر کے پیپلز پارٹی کے بینر ملیر میں لگائے, اور ایک ہنگامہ مچا کے رکھا کہ بھئی عوامی طاقت ہے. حفیظ پردادہ وہاں الیکشن لڑ رہے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے لیکن ہم کرتے تھے. لیکن ہم اس بات کو بھول گئے تھے کہ نظام کو بدلنے کے لیے نظام کو سمجھنا بھی ضرور ہے. ہمارا نظام ہم نے سمجھا نہیں تھا. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا, اور شاید ہمارے بڑوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ جب بھٹو صاحب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنے ان ساتھیوں کو بھول جائیں گے جنہوں نے ان کے لیے جانیں دی. مثال کے طور پر بڑی اچھی مثال ہے, جو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, کیا نام تھا ان کا, بنگالی تھے وہ, نام بھول رہا ہوں ابھی میں, ان کا بھی یاد آ جائے گا نام مجھے. تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا, انہیں مارا پیٹا گیا, اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک اجلاس میں بھٹو صاحب کا انتظار نہیں کیا انہوں نے, اور انہوں نے ان کو مطلب مارا پیٹا گیا. اس طرح سے بہت سے لوگوں کے سر, ایون معراج محمد خان کو جیل میں ڈال دیا گیا, اور اس وقت تک جیل میں رہے جب تک کہ ضیاء الحق پاور میں نہیں آئے. اور پیپلز پارٹی پر ان امیر لوگوں نے قبضہ کر لیا جن کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور ٹو سم ہاؤ بھٹو صاحب ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے, وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ یہ لوگ عوام کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں. یہ تو اپنے جے رحیم صاحب تھے, مجھے دیکھے نام یاد آ گیا, جے رحیم صاحب تھے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل, اور وہ بہت قابل انسان تھے. پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے جے رحیم اور ڈاکٹر مبرر حسن نے مل کے لکھا تھا. تو یہ بہت زیادتی ہوئی. تو اس کے بعد راستے الگ ہو گئے. این ایس ایف کے صدر رشید حسن خان بن گئے, ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. وہ جب سب کچھ ختم ہوا تو رشید حسن خان جیل سے باہر آئے, اور اس کے بعد ایک الگ داستان شروع ہو گئی. بائیں بازو کی تحریک کو بڑا نقصان پہنچا, اور بڑی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. پھر بھٹو صاحب نے اپنے اس نعرے کو کہ سوشلزم ہماری معیشت ہوگی, جو قومیانے کا سلسلہ جاری کیا, ہم سب نے اس کی حمایت کی کہ ہاں یہ صحیح ہے. لیکن دیکھیں, ہر چیز کے پیچھے ایک کام بھی ہوتا ہے نا, اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے. آپ نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ آپ ایک جننگ فیکٹری کو نیشنلائز کر لیں گے, یا آٹے کی فیکٹری کو نیشنلائز کر لیں گے, لیکن بیوروکریٹ کو نہیں پتا ہے کہ جننگ کی فیکٹری کیسے چلتی ہے اور آٹے کی فیکٹری کیسے چلتی ہے. وہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے, اس کو دوسری قسم کی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہ سارے چیزیں ناکام ہوتی چلی گئیں. لاہور میں جو سائیکل بنانے والا کارخانہ تھا, سوراب سائیکل بناتے تھے, اس کو نیشنلائز کر لیا گیا, وہ تباہ برباد ہو گئی. تو اس قسم کے جو کام کیے گئے بغیر پلاننگ کے کیے گئے, بغیر منصوبہ بندی کی گئے, اس کی قیمت ہم ابھی تک ادا کر رہے ہیں, ابھی تک ادا کر رہے ہیں, جو کہ اچھا نہیں ہوا. اچھا, آپ سارا ظاہر آپ نے بریفلی بتایا کہ این ایس ایف کیا تھے, پھر کس طرح سے آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی. اس حوالے سے میں یہاں, ظاہر ہے آپ اس وقت تھوڑے بہت ایکٹیو ہوں گے جونیئر ضرور, لیکن ایکٹیو ہوں گے. تو آپ نے کون سے ایسے جو ان کے دوسرے رہنما تھے, جیسے جی ایم سید ہے, جیسے پلیجو صاحب ہیں, یا کوئی اور تھے, تو ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں تو وہ کیسے رہیں؟ آپ تھوڑا دیکھیں, میں تو این ایس ایف میں تھا نا, تو زیادہ تر تو ملاقاتیں ہمارے این ایس ایف مائنڈیڈ لوگوں سے ہوتی تھی. لیکن ہمارے دوست کیا تھے, میرے والد صاحب کے شاگرد تھے نیشنل عوامی پارٹی میں, الطاف آزاد نام تھا ان کا. وہ بعد میں نیشنل عوامی پارٹی سے بھی نکل گئے تھے. تو ان کی جے رحیم صاحب, ان کی جی ایم سعید صاحب سے بڑی دوستی تھی. تو میں تو چھوٹا تھا, تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ میں جا رہا ہوں جی ایم سعید سے ملنے کے لیے, چلو گے؟ تو میں چلتا ہوں. تو میں ان کے ساتھ چلا گیا, ان کے گاؤں پہنچا سن
اور وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی تھی. میں تو بیٹھا سن رہا تھا صرف, اور وہ ان کی باتیں. میں غلام غوث ہزاروی اور مفتی محمود, ان سے میری ملاقات ہوئی, اور میری سب سے دلچسپ ملاقات مولانا بھاشانی سے ہوئی, جو کراچی میں ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, اور مجھے پتہ لگا تو میں چلا گیا ان سے ملنے کے لیے. مگر آپ یاد رکھیں کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں تھا, میں تو ایک طالب علم تھا, لیکن بھاشانی صاحب مجھے یاد ہیں. وہ تنکے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے, لنگی باندھے ہوئے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور لوگ ان سے بات کر رہے تھے اور ان کے اچھے جوابات دے رہے تھے. تو اس طرح کے لوگوں سے ضرور ملاقات ہوئی, اور ان کا مجھ پہ ضرور اثر بھی ہوا. ان کی اس طرح کے لوگوں کی سادگی مجھے بڑی اچھی لگی. جیم سید صاحب بات کرنے میں بڑے اچھے تھے. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور اب بعد میں نے جب تاریخ پڑھی تو مجھے بعض باتوں سے میرا اختلاف ان سے ہوا تاریخ کے لحاظ سے, کہ انہوں نے جو سندھ کی تحریک میں سندھ کے عوام سے زیادہ سندھ کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں زیادہ فکر مند رہے میرے خیال میں. وہ مطلب سندھ میں جاگیرداری کے خلاف انہوں نے کم بولا, سندھی قومیت کے بارے میں تو فکر مند تھے, لیکن ان کو اس بات کا شاید ادراک نہیں تھا, یا وہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ سندھ میں جو جاگیرداری نظام ہے ابھی بھی ہے, جو اس کو ختم کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے اس طرح سے کافی آگے جا کے کئی انہوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں اس میں کیا ہے کہ ان کو مانا ہے کہ کچھ مجھ سے جو ہے تھوڑی بہت کوتاہیاں بھی ہیں, اور کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں. یہ ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے میری غلطی کو مانا. اب دیکھیں نا, جمال نقوی صاحب کتنے بڑے بائیں بازو کے لیڈر تھے. انہوں نے کتاب لکھی لیونگ لیفٹ بیہائنڈ. انہوں نے اپنی ساری لیفٹ کی جدوجہد کو کہ رد کر دیا کہ یہ میں نے مطلب یہ صحیح نہیں کیا ہے بعض باتیں, اور اتنی زیادہ ہیں کہ لیونگ لیفٹ بیہائنڈ انہوں نے چھوڑ دیا. وہ جب روس گئے, وہاں سے واپس آئے, تو ان میں اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے روسی نظام کے اوپر تنقید کی کہ یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ لیفٹ کا مطلب یہ ہوگا. تو دیکھیں, لیفٹ کا جو آغاز ہے انقلاب فرانس سے, یہ لیفٹ پہ کون لوگ ہیں؟ لیفٹ پہ وہ لوگ ہیں جو غریب عوام کے ساتھ ہوتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو, جو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو روٹی کپڑا مکان ملے, جو چاہتے ہیں کہ سب کو ایسے مواقع دیے جائیں کہ ہر آدمی ترقی کر سکے. تو سرمایہ داری کا جو نظام ہے جو اس وقت بہت مضبوط ہو گیا ہے. اس وقت دنیا میں غریبوں کی تعداد تاریخ میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے. ایسے لوگوں کی تعداد جو صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. بالکل. اور یہ غریب لوگوں کو عجیب قسم کے چنگل میں پکڑ لیا گیا ہے. ایون جو سرمایہ دار ممالک ہیں, امریکہ اور انگلستان, وہاں پر زیادہ تر آبادی بینکوں کے غلام ہیں. ان کی ساری زندگی بینک کنٹرول کر رہے ہیں. سسٹم اس طرح کا بن گیا ہے. وہ مزدوروں کی تحریک ختم ہو گئی ہے تقریباً. وہ جو شکاگو میں مزدور کی تحریک تھی اور 8 گھنٹے اور 10 گھنٹے کی جنگ ہو رہی تھی, وہ جنگ اب نکل گئی ہے. اب ایک آدمی کچھ ایسا کام کرتا ہے اور راتوں رات وہ بلینئر بن جاتا ہے. وہ جو آج کل بہت بڑے سرمایہ دار ہیں امریکہ کے اور ٹرمپ کے خاص سپورٹر ہیں, ان کی زندگی میں جتنا پیسہ ہے, جس طرح سے پیسے کا اور عوام کا استحصال دوسرے طریقوں سے کر رہے ہیں, اس کے خلاف کوئی منظم تحریک نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انگلستان میں جو پورے مغرب میں تحریک چلی, دھرنے کی تحریک, جہاں پر انہوں نے دھرنا دے کر کے بولا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, کارخانوں میں کیا ہو رہا ہے, وہ تحریکیں کمزور ہو گئیں. تو اس وقت دنیا سرمایہ داری نظام کے چنگل میں اس طرح سے پھنسی ہوئی ہے کہ غریب کا حشر نشر ہو گیا ہوا ہے. یہ بڑی ناکامی ہے. اور پاکستان میں بھی جو بائیں بازو کی تحریک ہے وہ بالکل تقریباً ختم ہو گئی ہے. کیونکہ بائیں بازو کو, یہ میں تنقید کر رہا ہوں, بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گی, بائیں بازو کو اس بات سے دلچسپی نہیں رہی ہے کہ عوام کیسے ہیں. ان کو وہ اس سرمایہ دارانہ جنگ میں لڑ گئے جو کہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمیں کیا مطالبہ کرنا چاہیے, ہمیں کیا مطلب ہے پیپلز پارٹی سے یا تحریک انصاف سے یا جماعت اسلامی سے, ہمیں تو ان سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو ایک ہی مطالبہ کرنا چاہیے کہ سارے بچوں کو تعلیم ملے, ہر گھر میں پانی بجلی ہو, جو مزدور لوگ ہیں ان کو سفر کرنے کی سہولتیں ہوں, جو کسان ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں, اور ہر
بچے کو اس کا یہ حق میسر ہو بالکل. کہ اس کا علاج ہو سکے بالکل. اور عورتوں کو ان کے حقوق ملے, ان کے لیے مساوات ہو, اور پریگننسی کے دوران ان کی موت واقع نہ ہو. ایک ایسا ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہاں پر نوجوان لڑکیاں 18 سال کی 19 سال کی مر جائیں. میں یہاں پہ بات کاٹ رہی ہوں, اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ظاہر ہے آپ کے سیاست کے حوالے سے, آپ کی پرسنل زندگی کے حوالے سے ہم نے بات کی, اور ظاہر ہے ہم اب آپ کے کام کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تو اس میں یہ ساری چیزیں ضرور آئیں گی. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو گائنی کا شعبہ ہے اس کا انتخاب کیوں کیا, اور ہمارے یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایک جب عورت کو دکھانا میں بہت زیادہ وہ اس کو اتکاہٹ ہوتی ہے اور وہ نہیں بتانا چاہتی اس عورت کو, تو ایسے میں پھر مرد گائنوکالوجسٹ ہے, اور پھر وہ کس طرح سے جو ہے وہ گھبراتی نہیں ہے جب آپ کے پاس آتی ہیں, تو کس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ بہت آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے, اور بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گائنی کے شعبے میں جاؤں گا, کیونکہ پاکستان میں نے گائنی میں کام نہیں کیا تھا, اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں گائنی ہوتی کیا ہے. میں ضیاء کے زمانے میں کچھ دوستوں کے ساتھ ملک سے فرار ہو گیا, اور نیروبی میں جا کر کے آغا خان ہاسپٹل نیروبی میں میں نے ہاؤس جاب کرنا شروع کیا. جب ہاؤس جاب ختم ہو گیا تو وہاں پر ڈائریکٹر مسٹر میکنن نام تھا ان کا, انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کا ہاؤس جاب ختم ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ورک پرمٹ موجود ہے, ہمارے آبسٹرکس اور گائنی ڈپارٹمنٹ میں ایک جگہ خالی ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کام کر سکیں کچھ مہینے. تو میں نے سوچا کہ میں ابھی انگلینڈ جانے والا ہوں, وہاں جا کے امتحان دوں گا تو گائنی آفس میں کام کر لیتا ہوں. تو میں گائنی آفس میں کام کرنا شروع کر دیا. وہاں میری ملاقات ہو گئی ایک سکھ لاہور کے بندے سے, جس نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں پڑھا تھا, اور اس نے مجھے بڑا خوش آمدید کہا کہ تم لاہور سے بھی گئے ہو, تو لاہور تو میرا پرانا شہر ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کبھی لاہور گئے ہو؟ میں نے ہاں گیا ہوں. کنگ ایڈورڈ دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, کہ وہ میرا کالج تھا. تو اس نے میری بڑی ایک طرح کا حوصلہ افزائی کی. جب میں نے اس کے ساتھ کام شروع کیا تو ایک بات تو یہ کہ بہت ایماندار آدمی تھا وہ, میں بہت متاثر ہوا. وہ کبھی بھی دیر سے نہیں آتا تھا, اور جس طرح سے عورتوں سے وہ ٹریٹ کرتا تھا, عورتوں سے بات کرتا تھا, وہ مجھے بڑا اچھا لگا. اس کے بے انتہا مریض ہوتے تھے, سکھ تھا, اور سارے مریض اس کے پاس لائن لگا کے آتے تھے, کیا گورے, کیا کالے, اور کیا انگریز, کیا ایشین لوگ. نیروبی میں ایشین بھی تھے, اور یورپین بھی تھے, اور افریقن بھی تھے. اور اس میں مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی. میں نے سوچا کہ میں گائنی کروں گا, یہ اچھا فیلڈ ہے. یہ اس میں نوجوان مریض ہوتے ہیں, اور ہم 2 مریضوں کو دیکھتے ہیں, بچہ اور ماں, اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو سب خوشی مناتے ہیں, کیک آتا ہے, مٹھائی آتی ہے. یہ بڑی اچھی فیلڈ ہے بھائی. یہ تو اس میں تو مزہ ہی ہے کہ آپ لیبر روم میں ہر وقت ہنس بول رہے ہیں. وہاں تو نہیں دیکھا تھا میں نے مائیں مر جاتی ہیں. تو اس کے بعد میں انگلینڈ آ گیا. انگلینڈ میں نے جو بنیادی امتحان دینے کی کوشش کی تو اس میں 4 دفعہ فیل ہو گیا. تو اس کے بعد میں آئرلینڈ گیا, پھر وہاں سے میں نے امتحان پاس کیا, اور پھر وہاں بھی میں بڑا خوش قسمت تھا کہ مجھے ایک ایسے عارض ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جن کی پچھلے ہفتے ہی موت واقع ہو گئی ہے, ڈاکٹر کانر جے کار. وہ بھی میرے خیال میں انتہائی شریف انسان تھے. اتنا شریف اور ایماندار آدمی میں نے نہیں دیکھا, اور میں بڑا خوش قسمت تھا کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عورتوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پر ان عورتوں کی جو ورکنگ کلاس کی ہوتی ہیں, جو ماسی کی طرح کام کر رہی ہیں, جو نرسیں ہیں, جو مڈ وائف ہیں, ان کی. اور ان کا جو رویہ تھا عورتوں کے ساتھ بہت اچھا تھا, جو میں نے نہیں دیکھا تھا پاکستان میں. تو ان سے متاثر ہو کے میں اسی فیلڈ میں رہا. اور آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں قسمت, تقدیر, حالات جو بھی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کہ مجھے اس شعبے میں ڈال دیا. اور جب میں پاکستان واپس آیا اپنی تعلیم اور تربیت مکمل کرنے کے بعد, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں آبسٹرکس اینڈ گائنیکالوجی ایک عجیب طرح کا فیلڈ ہے, جہاں پر نہ عورتوں کی عزت ہوتی ہے, نہ جو گائنیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ عورتوں سے اس قسم کا سلوک کرتے ہیں جو یورپین گائنیکالوجسٹ اپنے مریضوں سے کرتے ہیں. لوگوں کو برا لگے گا, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی خواتین گائنیکالوجسٹ اور مرد گائنیکالوجسٹ بڑی بدتمیزی بھی کرتے ہیں مریضوں کے ساتھ. ہمیں
मरीजों के साथ, खासकर प्रेग्नेंट औरत से, जो कि एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन होती है। बिल्कुल। आप देखें, एक हामला खातून लेबर रूम में है, वो बिरहना है, उसका सारा काम बिरहनगी के दौरान होना है, बच्चे को पैदा होना है। बिल्कुल। वो बेचारी एम्बेरस है, वो परेशान है, 4-5 आदमी उसके आगे पीछे खड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो उसका तो हमें हाथ पकड़ना है, उसके पसीनों को साफ करना है, उसका साथ देना है। तो यहाँ तो होता है कि जैसे कि कोई फैक्ट्री नहीं है, जल्दी करो, ये क्या हो रहा है, शोर मचाते हैं। तो मेरा बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। हाँ। जब मैं आया तो मुझे याद है, पहली दफ़ा जब लेबर रूम में गया तो मैं देखा कि वहाँ बिरहना औरतें पड़ी हुई, कोई चादर नहीं है उनके ऊपर। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला यार ये क्या है। मैं सारी 9 साल मैंने इंग्लैंड और आयरलैंड में काम किया, मैंने देखा कि वहाँ के बीच पर औरतें बिकनी पहने घूम रही होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन लेबर रूम में औरतें बड़ी ढकी होती हैं, सब चादरें पड़ी होती हैं, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। और हर एक उनसे पूछता है, ये पाकिस्तानी डॉक्टर आपका मुआयना करेगा, इसी टोके, फिर वो इजाज़त देती है कि हाँ करे। यहाँ तो कोई पूछते ही नहीं, तो साइन करा लेते हैं। तो मैं इसकी वजह से मैं बड़ा एम्बेरस हुआ। फिर मैं सोचा कि मैं जिस अस्पताल में काम करूँगा, उस अस्पताल के लेबर रूम में हमेशा 100-150 चादरें होंगी। और मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए कोई लड़की आएगी तो उसको ये फैसला करना पड़ेगा कि उसको औरतों की इज्जत करनी है। मुझे बड़ी खुशी है, मेरे साथ जिन डॉक्टरों ने काम किया बड़े अच्छे डॉक्टर रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत से मेरी बातों को माना। और इस वक्त मैं देखता हूँ कि लोग करते हैं इज्जत, लेकिन अभी भी औरतों की वो इज्जत नहीं है जो उनकी इज्जत होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि औरतें मेरे पास आती कि नहीं आती हैं, तो मुझे आज तक ये नहीं हुआ है कि किसी औरत ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं मर्द गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाऊंगी। आज तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है ऐसा। बाद दफ़ा ये ज़रूर हुआ है कि मुझे उनको समझाने में मुश्किल हुई है, तो उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि नहीं आपसे हम इलाज नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरा जो बाद में जो मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू की, जो फिस्टुला का मर्ज है, बिल्कुल उसी के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपने फिस्टुला पे बहुत काम किया है और हमारे देखने वाले ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये फिस्टुला है क्या, उसकी क्या कौन सी बीमारी होती है। आम अल्फाज में हम अगर हमारे देखने वालों को बताएं कि ये होता क्या है। बहुत सा सवाल किया मैंने, आप थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। जब मैं वापस आया तो मेरे पास कोई नौकरी वोकरी तो थी नहीं, तो कराची के जिना अस्पताल में मैं चला गया प्रोफेसर सादका जाफरी के पास, और मैंने उनसे पूछा कि मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ, मुझे जानती नहीं थी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं कुछ काम करूँ, तो आप बताएं आपका क्या मशवरा है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि तुमको जब तक नौकरी तुमको मिलेगी तुम मेरे वार्ड में आके ऑनररी काम करो और लड़कियों को MRCG की तैयारी कराओ। तो मैं चला गया। तो जब उनके पास गया तो वहाँ पहले दिन जब रिपोर्टिंग हो रही थी तो उसमें मुझे पता चला कि यहाँ पर बेशुमार औरतें आती हैं जो डेड ऑन अराइवल होती हैं, मरी हुई औरतें आती हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मरी हुई औरतें क्यों आती हैं। तो पता चला कि ये तो इसलिए आती हैं कि प्रेग्नेंट होती हैं। तो मुझे बड़ा तशवीश हुई इससे। वहाँ पर एक डॉक्टर थी, डॉक्टर रज़िया कुरेजो, अभी कराची में मौजूद हैं। उन्होंने मुझे बताया कि DOA का मतलब है डेड ऑन अराइवल। तो मैंने बोला यार ये क्या बकवास बात है। उसके बाद क्योंकि मैंने आयरलैंड में 9 साल रहा, इंग्लैंड में, तो मैंने कोई मरी हुई औरत नहीं देखी, कोई औरत हमल में मरी नहीं। उसके बाद जब वार्ड राउंड शुरू हुआ तो एक कमरा जब खोला गया तो वहाँ से पेशाब का एक बड़ा भपका आया। तो मैंने बोला ये क्या है। तो पता चला कि यहाँ पे वो मरीज हैं जिनको फिस्टुला हुआ है। अब मुझे पता तो था फिस्टुला क्या है, लेकिन मेरे जहनों गुमान में भी नहीं था कि इस तरह के पूरा वार्ड फिस्टुला मरीज से भरा हुआ होगा, क्योंकि मैंने वहाँ फिस्टुला के मरीज नहीं देखे थे बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही गरीब तरीन मुल्क की बीमारी है। तो फिस्टुला क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूं। बिल्कुल, हमारे देखने वाले जरूर जानना चाहेंगे कि है क्या ये। 13, 14, 15 साल की लड़कियों की जब शादी होती है, वो खुद बच्चियां होती हैं, बिल्कुल, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो हमल के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो जो बच्चे का सर है हमल के ज़चगी के दौरान आके नीचे फंस जाता है, क्योंकि वो सर जो है बाहर निकल नहीं पाता है, तो फंसा रहता है। औरत बेचारी तड़पती रहती है, दर्द उसको आ रहे होते हैं, यहाँ तक के वक्त आता है जब बच्चा मर जाता है। जब बच्चा मर जाता है तो उसका सर जो है कोलैप्स हो जाता है, पिचक जाता है, तो छोटा हो जाता है, तो फिर वो बच्चा डिलीवर हो जाता है और मरा हुआ होता है। लेकिन बच्चे के सर के फंसे होने की वजह से, तो सर के ऊपर होता है पेशाब की थैली, मसाने जिसको कहते हैं, उसके अंदर सुराख हो जाता है।
تو پیشاب وہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے. سر کے نیچے ریکٹم ہوتا ہے جو کہ پخانے کی نالی ہوتی ہے, اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے پخانہ بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب عورت جو اس کا بچہ بھی مر گیا اور اب وہ گھر میں کہیں آ رہی ہے جا رہی ہے تو پیشاب بہ رہا ہے, اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے, تو 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتے میں اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ بھائی یہ تو عجیب عورت ہے, اس پہ تو سایہ آ گیا ہے, کچھ بچہ بھی مار دیا منحوس نے اور اب اس کا پیشاب بھی بہ رہا ہے, تو اس کو طلاق دے دیتا ہے. وہ بیچاری اپنے گھر میکے آ جاتی ہے. میکے میں بھی اس کے بھائی اس کی بہنیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اس کو, یہ تو اس کا تو پیشاب بھی بہ رہا ہے, بدبو ہو رہی ہے, ناپاکی ہو رہی ہے, تو وہ گھر کے کسی کونے میں ڈال دی جاتی ہے. یہ تمام کی تمام عورتیں غریب ہوتی ہیں. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی امیر عورت کو کہ بیٹی کو فسٹولا ہو گیا, کیونکہ وہ تو علاج کراتی ہے شہر کے پراپر چیک اپ شہر کے سب سے بڑے گائنیکولوجسٹ کے پاس جاتی ہے. وہ ڈاکٹر شیرشاہ کو جا کر کے 5,000 روپے فیس دیتی ہے, بولتی کرو میرے بیٹی کا آپریشن. سمجھ رہی نا آپ, تو وہ اس کو تو نہیں ہوتا ہے, غریب کو ہوتا ہے. بالکل. ان کے ساتھ ٹریٹ بھی شاید ڈاکٹر صاحب ایسے کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ کوڑ کی مریض ہوں, اور اس طرح سے ان کے ساتھ رویے کیے جاتے ہیں گھروں میں. بالکل. اور نہیں, منحوس ہے, منحوس ہے, اس کے اوپر سایہ ہے, اس پہ خدا کا عذاب ہے, تبھی تو اس کو پیشاب بہ رہا ہے. اس طرح کی بکواسیات ہوتی ہیں. تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے بولا یار یہ تو بڑا عجیب و غریب ملک ہے, تو میں کافی پریشان ہوا. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں فسٹولا کے بارے میں کچھ کروں گا. تو میں نے اپنے جو میرے باس تھے آئرلینڈ میں ان کو خط لکھا, تو انہوں نے میرے لیے انتظام کیا کہ میں وہاں جاؤں, افریقہ ایتھوپیا میں فسٹولا ہاسپٹل ہے. تو فسٹولا ہاسپٹل میں گیا. انہوں نے رائل کالج نے مجھے 1400 پاؤنڈ دیے اس زمانے میں. میں گیا وہاں پر, میں تقریباً 6 ہفتہ رہا, اور 6 ہفتے میں میں نے جو فسٹولا ہاسپٹل ہے وہاں میں نے آپریشن کرنا سیکھا. پھر پاکستان واپس آیا. اس عرصے میں مجھے نوکری مل گئی سول اسپتال میں. مجھے یاد ہے میں نے پہلی جو فسٹولا کی پیشنٹ آپریٹ کی تھی وہ تھرپارکر کی لڑکی تھی, گنگا نام کی, اس کا میں نے آپریشن کیا تھا, وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. تو اس طرح سے کام شروع ہوا فسٹولا کا. اور اس کے بعد میری دلچسپی اس میں زیادہ ہو گئی. دوسری میٹرنل ڈیتھ میں دلچسپی ہو گئی کہ مائیں کیوں مرتی ہیں, تو ان کے لیے میں نے کام کرنا شروع کیا. تو اس کا نتیجہ میں نے یہ سمجھا, اور صحیح سمجھا, اور جو تجربے سے دیکھا میں نے کہ ہمارے آئرلینڈ میں عورتیں مرتی نہیں تھیں. کیوں نہیں مرتی تھیں؟ اس لیے کہ حاملہ عورتوں کا خیال کرتی تھی مڈ وائف. اور مڈ وائف ایک ایسی طاقت. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جو ہے کھوئی گوٹ میں ایک بڑا فسٹولا کے لیے ہاسپٹل بنایا ہے, تو وہاں پہ کس طرح سے آپریشن کیے جاتے ہیں اور کیا تربیت دی جاتی ہے؟ جب آپ بات کریں ایک مڈ وائف کی, تو آپ نے کچھ اس طرح کا نظام وہاں پہ بھی رائج کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کھوئی گوٹ تو بعد میں آیا. جب میں سرکاری ملازم ہوا تو میں سوبراج میٹرنیٹی ہوم میں تھا, کشن دیوی سوبراج میٹرنیٹی ہوم, وہاں کا اسکول آف مڈ وائفری تھا, اس کو میں نے آرگنائز کیا. اور اس کے بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا قطر ہاسپٹل اورنگی میں, وہاں میں نے اسکول آف مڈ وائفری بنایا. جب سوبراج میں تھا تو میں نے ایک سولر بازار کا جو ہسپتال ہے وہ میرے انڈر میں تھا, وہاں میں نے ایک اسکول آف مڈ وائفری بنایا. سائٹ میں ایک اسپتال میرے انڈر میں تھا, وہاں میں نے اسکول آف مڈ وائفری بنایا. اور اس وقت سندھ میں ایک مڈ وائفری کی مہم بھی چل نکلی, تو پھر ہم مختلف شہروں میں اسکول آف مڈ وائفری بنائے گئے, ہم نے اس میں مدد کی. اور مڈ وائفری کی کتابیں انگلش میں موجود ہیں, اس کا ترجمہ ہم نے کرایا. کراچی کے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں عبدالسلام سلامی صاحب, ان کی ٹیم نے بہت سارے مڈ وائفری کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا. جو سندھی جرنلسٹ ہیں اسلم خواجہ صاحب, انہوں نے آسان مڈ وائفری کا سندھی میں ترجمہ کیا. ہم نے ان کو بولا کہ آپ یہ ترجمہ کریں, ان سب نے مل کے ترجمہ کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ مڈ وائفری کو پروموٹ کیا جائے اور لوگوں کو عام زبان میں سمجھانے کے لیے. مڈ وائفری کو کیوں پروموٹ کیا جائے؟ اگر مڈ وائف ہوگی تو فسٹولا نہیں بنے گا. اب پاکستان کے 85,000 گاؤں ہیں. میں یہ خواب دیکھتا رہتا ہوں کہ ہر گاؤں میں 2-2 3-3 مڈ وائف ہوں. اگر یہ 2-2 3-3 مڈ وائف ہوں گے تو 80 سے 85% عورتوں کا آپریشن ہوئے گا نہیں, ان کی نارمل ڈیلیوری ہوگی, ان کو فسٹولا نہیں بنے گا. ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے شہر کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں آنے کی. دیکھیں, حمل اور زچگی ایک نارمل چیز ہے. بالکل. عورتیں جو ہیں درخت کے نیچے بچہ جنم دے دیتی ہیں اور سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, کام کرنا بھی شروع کر دیتی ہیں زیادہ تر.
تو ان کو مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مسائل پیدا ہوتا ہے اس کو جانچا نہیں جائے. تو 15% عورتیں ہوں گی, 10% عورتیں ہوں گی جن کو آپریشن کی ضرورت ہوگی, جن کو مسئلہ ہوگا, جن کو فسٹولا بنے گا, ان کو مڈ وائف ریفر کر دیں گی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں یا سیکنڈری کیئر ہاسپٹل میں, وہاں ان کا آپریشن ہو جائے گا. تو میرے ذہن میں ایک یہ بات تھی کہ مڈ وائف کو پھیلایا جائے, مڈ وائفری کو پھیلایا جائے. اس میں بہت سے لوگوں نے مدد کی. اس میں پاکستان کی مڈ وائفری ایسوسیشن آف پاکستان ہے, اس نے بڑی مدد کی, بہت سپورٹ کیا ہمیں, اور میں ان کے ساتھ مل کے بہت کام کرتا ہوں. میں خود, مجھے جو مڈ وائفری جو آتی ہے مجھے مڈ وائف نے سکھایا ہے. میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ امتیاز کمال صاحبہ جو پاکستان کی پہلی مڈ وائف تھی, انہوں نے, اور آج کی جو مڈ وائفری ایسوسیشن آف پاکستان ہے اس میں رفت ہیں, روسا ہیں, بہت سی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, بڑے دل جمعی سے کام کر رہے ہیں, پروموشن کر رہے ہیں مڈ وائفری کی. اور اس کے بعد اچھی مڈ وائف کا پیدا ہونا ضروری ہے. تو پھر میرا سرکار سے کام ختم ہو گیا, تو ہم نے کوہی گوٹ جو ملیر لانڈی میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, کوہی گوٹ, سامعین کو بتاؤں کہ کوہی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ, گوٹ کا مطلب ہوتا ہے گاؤں. تو وہ اس گاؤں میں ہم نے یہ چھوٹا سا ہسپتال کھولا, وہاں پر ہم نے مڈ وائفری اسکول کھولا. اور اب ہمارے پاس ہم تقریباً 3-4 مڈ وائفری اسکول کو ملا کر کے کام کرتے ہیں. ہم 140 مڈ وائف کی ہر سال ٹریننگ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری مڈ وائف ایسی ہوتی ہے جو لیبر روم کے اندر بہت سی ڈاکٹروں سے اچھی ہوتی ہے. وہ اس کی دوستی ہوتی ہے مریض سے, وہ مریض کا پورے حمل کے دوران خیال رکھتی ہے, زچگی کے دوران اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور اس کی زیر نگرانی جو لڑکیاں, جو عورتیں ہوتی ہیں, ان کی نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے. ان کا سیکشن نہیں ہوتا ہے, سیکشن اسی کا ہوتا ہے جس کو ضرورت پڑتی ہے. اور میں تو اب لوور سیگمنٹ سیزرین سیکشن کہتا بھی نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ ایب نارمل ایبڈومنل ڈیلیوری. جو بچہ پیٹ کاٹ کے پیدا کیا جائے وہ نارمل نہیں ہے, یہ نارملی کی طرف جانا چاہیے. اس لیے میں پورے پاکستان میں چاہتا ہوں کہ سارے گاؤں دیہات میں مڈ وائف ہوں اور وہ ان عورتوں کا خیال رکھیں. تو یہ وجہ ہے اس کے پروموٹ کرنے کی. اگر ہم یہاں پہ بات کریں, ہمارے ظاہر پاکستان ملک کی بات کریں, تو وہاں پہ تو خواتین مرد کی اجازت کے سوائے جو ہے قدم نہیں اٹھاتی. تو پھر آپ جو ہے یا آپ کی ٹیم ان کو کیسے رضامند کرتی ہیں اس آپریشن کے حوالے سے؟ اور دوسرا یہی ہے کہ جب ایسا کوئی کیس آیا ہے آپ کے پاس فیسٹولا کا جو آپ کو یاد ہو کہ اتنا کرٹیکل رہا ہو آپ کے لیے بھی؟ نہیں, دیکھیں, پشپا سری چند ہماری ایک سرجن ہے حیدرآباد میں, جی, اور صوبیہ ایک سرجن ہے اسلام آباد میں, لاہور میں طیبہ ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے وہاں پر فسٹولا کا کام شروع کیا تھا. اس طرح سے کوئٹہ میں سرجن ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. مریض کو اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو پیشاب بہہ رہا ہے وہ بند ہو جائے گا تو وہ آ جاتا ہے. کراچی میں عزیز عبداللہ بہت بڑے یورولوجسٹ ہیں, نرنجن ہیں, یہ سب مل کے کام کرتے ہیں ہم لوگ. وہ مریض کو تو علاج چاہیے نا, ان کو پتہ ہے, اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس ہسپتال میں یہ آپریشن سے ان کا پیشاب آنا بند ہو جائے گا, وہ آتے ہیں. ہمارے پاس افغانستان سے مریض آتے ہیں, پورے پہاڑوں سے, سوات سے, گلگت بلتستان, چترال سے, تربت, خزدار سے, یہ جو سرائکی علاقے ہیں پنجاب میں, وہاں سے ہر طرف سے مریض آتے ہیں. اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج ہو جائے گا. ہمارے پاس 90% سے زیادہ مریضوں کا ہم علاج کر لیتے ہیں آرام کے ساتھ. اور جو کمپیٹنٹ سرجن ہیں, میں آسان فسٹولا آسانی سے ریپیئر کر لیتا ہوں, لیکن جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں جس میں پیشاب کی تھیلی میں بھی سوراخ ہوتا ہے اور پیشاب کی نالی میں بھی سوراخ ہوتا ہے, تو عزیز عبداللہ جیسے یورولوجسٹ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں اور ان کا آپریشن ہوتا ہے. سب سے بڑی کامیابی یہی ہوتی ہے جب مریض بالکل ڈرائی جا رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ہاتھ کو اس طرح سے چوم رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. ہم نے تو خیر آپریشن ہی کیا ہوتا ہے, لیکن مریض کی زندگی بدل جاتی ہے, وہ ناپاکی سے پاک ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے ایک مریض کا آپریشن کیا ہماری ٹیم نے, 41 سال سے اس کا فسٹولا تھا. 41 سال کے بعد اس نے بولا کہ ڈاکٹر صاحب میں پہلی دفعہ نماز پڑھوں گی. پشپا سری چند کے پاس ایسے مریض آتے رہے ہیں جو 32 سال. پشپا کے پاس ایک ایسا مریض آیا جو اپنی ماں کو لے کے آیا, اس کا بیٹا 32 سال کا تھا
اور وہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت سوراخ بنا وقت تھا یہ. بالکل. وہ اپنی ماں کو لے کے آیا کہ مجھے پتہ لگا یہاں سرجری ہو گیا. اور وہ مجھے پشپا بتاتی ہیں کہ جب وہ بالکل ڈرائی ہو گئی جا رہی تھی تو وہ سارا ہسپتال اس کے لیے کھڑا تھا اور رو رہی تھی سب کے لیے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں پتا تھا, میں اب جاؤں گی اور جا کر کے مریضوں کو جمع کروں گی. رضیہ ہماری ایک پیشنٹ ہے کراچی میں جو رحیم یار خان سے آئی تھی. خزدار سے ہماری ایک مریضہ آتی ہے, وہ نور گل نام تھا اس کا, وہ آئی ہمارے پاس, اس کا بھی یہی حال تھا. تو سارے مریض ہمارے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں بالکل. اور ان کا علاج آسان ہے. فسٹولا کا علاج آسان ہے, یہ کوئی مشکل آپریشن نہیں ہے, بہت آسان آپریشن ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ بیماری غریب کو ہوتی ہے اور سرکار غریب کے لیے کام نہیں کرتی ہے, سرکار کام کرتی ہے امیروں کے لیے. جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ غریبوں کے خلاف ہیں, تو یہ غریب بیچارے رولتے رہتے ہیں, ان کو اس جگہ ملتا ہے یا تو آگے کام کرتے ہیں. بالکل. یہاں پہ میں ظاہر ہمارے دیکھنے والوں کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ آپ بہت ساری کتابوں کے جو ہیں وہ مصنف بھی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو شارٹ اسٹوریز لکھتے ہیں اس میں جو آپ کے کردار ہوتے ہیں وہ حقیقی ہوتے ہیں یا آپ تخلیق کرتے ہیں؟ دیکھیں, میری جو ہمارے دوست مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کے افسانے نہیں ہوتے, یہ کیس فائل ہوتی ہے. وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ میرے جو کردار ہیں وہ 80% کردار بالکل حقیقی ہیں. یہ کسی نہ کسی کی کہانی ہوتی ہے اور 20% یقینی طور پر فکشن بھی ہوتا ہے. تو جتنے بھی میرے افسانے کی کتابیں ہیں, افسانوں کی کتابیں, اس میں کردار حقیقی ہوتے ہیں. ان میں کچھ ہم رنگ ڈال دیتے ہیں اس کو دلچسپ بنانے کے لیے. یہ ان کرداروں کی کہانی ہے, مرد یا عورت, جو اس سماج کے ہیں, اسی سماج میں آئے ہیں, اسی سماج میں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. دیکھیں میری کہانیاں کیا ہیں فسٹولا کے بارے میں, میری کہانیاں کیا ہیں, اور لڑکیوں کو جو وائلیٹ کیا گیا ہے اس کی کہانی ہے, شوہروں نے اور گھر والوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کی کہانی ہے, ان کو مارا پیٹا گیا ہے ان کی کہانی ہے, ان کا بلاత్కాر کیا گیا ہے ان کی کہانی ہے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ کہانی ہے, ان کے ساتھ کام کے دوران سیکچول ہراسمنٹ کیا گیا ہے ان کی کہانیاں ہیں. تو یہ تو عام دنوں کے واقعات ہیں نا. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں, جیسے منٹو صاحب کہتے تھے نا, منٹو صاحب سے کہا گیا کہ بھائی آپ کی کہانی میں تو ایسی بالکل گند ہے, فحش ہے. ہاں, تو وہ کہتے تھے یہ گند سماج کا گند ہے, اس کو نکال دیں, میری کہانی بھی نکل جائیں گی. تو میرے جو کردار ہیں وہ ایسے کردار ہیں جو کہ چلتے پھرتے کردار ہیں. وہ ہم سے ملتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لکھیں. ہم اس کو اچھے سے لکھتے ہیں. بچوں جو گرل چائلڈ ہے نا, بچیاں, ان کے بارے میں بڑا فکر مند رہتا ہوں. ہر تھوڑے دن بعد 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی بچی کی لاش ملتی ہے, اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. یہ کس ملک میں ہوتا ہے, یہ کس ملک میں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی کہانیاں ہیں میری. اچھا, یہاں آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے میراتھن میں بھی دوڑتے ہیں, تو یہ شوق کیسا رہا؟ کبھی کوئی دوڑ جیتی آپ نے؟ نہیں, کالج کے زمانے میں کوئی خاص اسپورٹس مین نہیں تھا. اسکول میں تھوڑا بہت ہاکی کھیلی تھی. جب میں آئرلینڈ گیا تو وہاں پر جب میں نے کام شروع کیا اور کئی دفعہ فیل ہونے کے بعد اپنا امتحان پاس کر لیا پہلا والا, تو اس کے پاس میرے پاس وقت بہت تھا. تو میں پڑھنے کے علاوہ ادھر ادھر کی چیزیں, کہ تاریخ میں بڑی دلچسپی ہے, تو میں نے سوچا کہ کچھ مجھے میراتھن دوڑنا چاہیے کیونکہ بہت رواج تھا. تو پھر میں نے میراتھن کی تیاری شروع کی اور پہلا میراتھن 26 میل 352 گز میں نے ڈبلن میراتھن دوڑا. اور وہ میراتھن بھی میں نے اس لیے دوڑا, اس زمانے مجھے پتہ چلا, میرے پاس مریض آئی تھی تو اس کو میں نے ریپ کرائسس سینٹر بھیجا تھا, اور وہاں انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا. پھر مجھے ان کا اشتہار اخبار میں نظر آیا کہ جو آپ اگر میراتھن دوڑ لیں تو ریپ کرائسس سینٹر کے لیے دوڑیں اور پیسے جمع کریں. تو پھر میں نے ریپ کرائسس سینٹر کے لیے دوڑنا شروع کر دیا. تو جتنے میراتھن میں نے دوڑے ہیں وہ سارے ریپ کرائسس سینٹر کے لیے دوڑے ہیں. ایک میراتھن میں فسٹولا فاؤنڈیشن کے لیے دوڑا ہوں, استنبول میراتھن, اور ایک میراتھن میں دوڑا ہوں یہ لندن میراتھن. لندن میراتھن میں نے 2 دفعہ کیا ہے. تو دوسرا میراتھن جو لندن کا دوڑا ہوں وہ میں دوڑا ہوں بچوں میں جو اندھا پن ہو جاتا ہے اس کی ریسرچ کے لیے ایک فنڈ تھا, اس کے لیے دوڑا ہوں میں, ان کے لیے دوڑتا ہوں. ناظرین, तव्हां जेको आहे असांजी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश साहब, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी बातचीत हमारी रही. हमारे नाजरीन ने जो कई ऐसी उलझनें होती हैं फिस्टुला के हवाले से, तो वो घर बैठे उन्होंने आपकी बात सुनी होगी, और कई ऐसे मरीज़ होंगे जो मज़ीद
آپ کے پاس رابطہ بھی کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ. تو بہت بہت شکریہ. ناظرین ہتے اسانجے پروگرام جو وقت ختم تھے تو بے ایپیسوڈ میں کے نئی کہانی سا وری ملنداسی. پانجے ہوسٹ کے اجازت دیجو. اللہ بائی.